सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ बहुत ही एक अहम मेहमान हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बहुत सारे अहम सवालात हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, उसके जवाबात और यही दे सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान ख़ान के साथ अगर बानी कोई फाउंडर मेंबर का नाम आता है तो वो इनका नाम आता है, और वो हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी रहे, बानी रुकन PTI। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर? खैरियत से सर। पहला सवाल ही मेरा सर, आप गवर्नर भी रहे वाह, इतनी कड़क आवाज़ निकाल के सवाल करेंगे तो बंदा वैसे ही ढेर हो जाए। सर ये लेकिन सर मसला ये है कि चीज़ें तो आप जानते हैं, सवाल हमारा काम है पूछना। मैं सर गवर्नर की हैसियत से आता हूँ। कराची की सियासत आपने की है और गवर्नर की हैसियत से भी आपने काम किया है। मैं सर टू द पॉइंट आऊँगा, क्योंकि मेरे पास सवालात बहुत हैं जी। और आपके पास सर बहुत कुछ है, तो इसलिए तेज़ चलेंगे। कराची के मसाइल और बर्बादी मुसलसल हो रही है, सॉल्यूशन उसका मिलता नहीं है। कराची की तबाही के ज़िम्मेदार आपकी नज़र में कौन लोग हैं सर? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि कराची की तबाही शुरू की MQM ने और उसके बाद उसका बेड़ा उठाया पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन इंतखाबात जीती रही, अर्बन सेंटर्स में उनका नाकामी रही, तो उन्होंने अर्बन सेंटर्स को मुकम्मल तौर से इग्नोर किया और वो हमेशा उन्होंने कंसंट्रेट किया अपने दही इलाकों में। तो दही भी तो कहाँ हुआ है सर? वो भी नहीं, वो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ सड़कें कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि अगर डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे पिएंगे कैसे, तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, इनसे पैसा मिलता है तो यार डॉक्टर साहब ऐसे भी मासूम बनकर ना करना। तो आप समझते हैं कि कराची के मसाइल का जो इस वक्त मसाइल हैं, मसाइलिस्तान है, और कराची की मुसलसल तबाही की दो पार्टी जिम्मेदार है। बेसिक प्राइमरीली पीपल्स पार्टी, बिकॉज 17 साल से सूबे में उनकी हुकूमत है, उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। आप कहते हैं MQ। दूसरे PTI को मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराता कि ये एक आम तौर पे लोगों का तासुर है कि इमरान खान का कोई इंटरेस्ट या PTI का कोई इंटरेस्ट सिंध में नहीं रहा हुकूमत आने के बाद, जो कि किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ठीक है, लोगों का ऐसा मानना है। वो इसलिए कि जब भी यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की गई तो सिंध गवर्नमेंट ने उसके अंदर रोड़े अटकाए, ब्लॉकेड उसके अंदर डाले। मेरी 2-3 दफ़ा मुराद अली शाह साहब से मुलाकात भी हुई और ख़ास तौर से इस बारे में बात भी हुई कि कम से कम जो कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको तो चलने देना कोई। और कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि सिंध में तरक्की हो, कुछ ना कुछ पैसा है। तो मैंने वफाक से पैसे अप्रूव कराए SIDCL के थ्रू, ये जो इदारा हमने बनाया था SIDCL, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे 52 फायर टेंडर्स दिए, ग्रीन लाइन का पूरा रूट बनाया, ग्रीन लाइन की बसें आई, सारा कुछ वहाँ से हुआ। और वो इतना अच्छा लगा इनको, चीफ मिनिस्टर साहब को, कि इन्होंने बावजूद सारी मुखालफत के इन्होंने हमें कहा कि जी आप ग्रीन लाइन से हमें ये जो हमारी रेड लाइन आ रही है इसकी बसें भी हमें आप ही ख़रीद के दे दें, बिकॉज़ वो एक शफाफ प्रोसेस था। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया उसको, उस प्रोसेस को, कि जी बड़ा अच्छा आपने शफाफ प्रोसेस किया है उसकी परचेजिंग प्रोक्योरमेंट में। तो वो सारा हो गया। और ऐसा सर कराची में आपकी कितने 3 साल 7 महीना आपकी हुकूमत रही है, लेकिन उसके जो अहम तरीन कराची तो उस वक्त भी मसाइल का शिकार रहा। हालांकि सिंध में गवर्नर आप थे और मरकज़ भी तो डायरेक्ट कराची को देख सकता था। हाँ नहीं, ऐसा वो डायरेक्ट उस वक्त देखते कि वो या इनसे निकाल लेते कि जी ये। लेकिन आपके MNAs भी थे सर 14 फेडरल सिटीज़ को करार आपके 14 MNAs थे। जी 14 MNAs थे, लेकिन सारे MNAs को फंड्स भी दिए, लेकिन MNAs के फंड से कोई शहर डेवलप होता नहीं है। वो इलाका छोटा मोटा कोई डेवलप हो जाता है, कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। मसलन कहाँ हुआ सर? एक नलका नहीं लगा सर? नहीं, जहाँ हमारे MNAs थे, आलमगीर महसूद के जो इलाका था उसमें काफ़ी काम हुआ, पार्क्स बने, मैंने खुद इफ्तिताह किए पार्क। अच्छा, इस बात 14 के 14 MNAs आपके सही आए थे सर? शिकायत है बहुत बड़ी सर 2018 में। MQM की शिकायत नहीं कीजिएगा। नहीं, जमात इस्लामी की भी शिकायत थी, MQM की भी शिकायत है, पीपल्स पार्टी की भी शिकायत है, जमात का और लोगों का ये कहना है, मसलन जो अंदर के लोग हैं वो भी कहते हैं कि जी PTI को जिताया गया।
آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا کس پہ الزام لگائیں گے کہ جتایا گیا، کیونکہ سارے جو یہ فارم 45-47 کی جنگ تو تھی نہیں، وہاں پہ تو یہ معاملہ تھا کہ جی فیصل آرڈر جو ہیں وہ ان سے کیسے جیت گئے اور فلانا جو ہے وہ ان سے کیسے جیت گیا، تو وہ ساری ریکاؤنٹنگز بھی وہیں ساری چیزوں کی ہلکے کھلوانے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گپلا لارجلی فیئر تھا، لارجلی پرابلم نہیں تھا. اچھا سر، بہت مین مسئلے پہ آتے ہیں. جی آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، تحریک انصاف بنایا، عمران خان اور آپ کی جد و جہد شامل ہے. آج کھل کر پوچھنا چاہتا ہوں سر، جی جی تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے سر؟ تحریک انصاف اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اور جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس مشکل حالات میں گزرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی. یعنی اگر حکومت ٹاپل ہو گئی تھی تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ہم ایک ایسی سیاست شروع کر دیتے جو ایک اینڈلیس اس طرف جگ گئی معاملے کی طرف. یعنی کہ پاک فوج سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں تھی، اداروں کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ہوتا ہے، چلتا ہے. اب ادارے کبھی کسی کو سپورٹ کر دیتے ہیں، آخر تو سیاستدان ہی جا کے سپورٹ مانگتے ہیں نا اداروں سے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ادارے خود چل کر آتے ہیں کہ جی آرمی چیف آپ کے گھر آ گیا کہ جی بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا جی میں ایسا کریں کہ مجھے یہاں سپورٹ کر دیں وہاں کر دیں. 2018 میں تو آپ کو سپورٹ ملی تھی نا سر؟ سب کو سپورٹ ملی. اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں آج تک پاکستان میں کوئی حکومت کا نام بتا دیں بشمول بھٹو کی حکومت کے کہ جو بغیر سپورٹ کے آ گئی ہو، جس نے بغیر سپورٹ کے چلائی ہو گورنمنٹ. نواز شریف کی حکومتیں، پیپلز پارٹی کی حکومتیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی. انکلوڈنگ پی ٹی آئی. سب کو بتائیں، ایک تو بہت بڑی غلطی عمران خان کی یہ آپ نے بتایا کہ جی فوج سے انہوں نے براہ راست کلیش لے لیا، ٹھیک ہے سر. جی. دوسری غلطی آپ نے آپ کہ عدم اعتماد کے بعد وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے نہ، کہ سائفر کیس ایک ہوا، ایک پنجاب گورنمنٹ انہوں نے توڑ دی، ایک کے پی کے کی حکومت کو گرا دیا. تو یہ ساری غلطیاں ہیں سر. دیکھیں کل بھی فواد چودھری کراچی میں تھا، میرے پاس آیا ہوا تھا ملنے، اچھا دوست ہے، اس سے گپ شپ رہتی ہے. کل بھی میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کرائم میں تم بھی شامل ہو، کہ یہ تو فواد چودھری کا بھی یہ ہمیشہ سے تھا نا کہ جی یہ موو ٹھیک رہے گا. آپ نے ایک نام تو دے دیا فواد چودھری، جنہوں نے ایڈوائز بڑی خطرناک دی، غلط دی، جس کی بنیاد پر عمران خطرناک نہیں وہ سب یہ فواد کی. لیکن فیصلے ایسے آئے ہیں نا سر عمران خان کے. اب سائفر والے کیس میں کس نے دی، 9 مئی والے کیس میں کس نے دی، اسی طرح یہ آپ کے جو آئین شکنی کی آپ نے پارلیمنٹ، وہ جو عدم اعتماد کے بعد آپ نے جو اسمبلی توڑی، وہ کس کی تھی، کس کی یہ صلاح تھی؟ کیا عمران خان نے خود کیا ہے سارا؟ نہیں دیکھیں بیسکلی تو عمران خان کو جو سمجھ آتا ہے وہ خود کرتا ہے. مثلا وہ مین رسپانسبل مینلی تو خان صاحب فیصلوں کے اندر خان صاحب اپنا فیصلہ، ظاہر ہے لیڈر ہے، اگر لیڈر نہ ہو تو پھر میں بھی قریب سے دیکھا ہے سر ان کو کہ ان کے فیصلے کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے. تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کی رائے تھی، یہ صرف فواد چودھری کی رائے نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے، بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں ڈیزالو ہونی چاہیے. سائفر کا کیس ہوا، اس کے بعد 9 مئی کا کیس ہوا، یہ اسمبلی توڑی گئی. ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، آپ نے بھی مشورہ دیا، مین رسپانسبلٹی عمران خان کی ہے. اس کے بعد اور کون ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی انتشاری سیاست لا کر تحریک انصاف کو آج تباہی کے دانے پہ لے آئے؟ نہیں انتشاری تو میں نہیں کہوں گا. دیکھیں اسمبلی ڈیزالو کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے جس کی وہاں حکومت ہے اس کا آئینی حق ہے، وہ استعمال کریں. لیکن آپ نے اسمبلی کو اس کے بعد اس کا فیصلہ لینے کے بجائے ڈیزالو کر دی، جو کہ غیر آئینی اقدام تھا. 5 نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا. ہاں جی، لیکن جو تو یہ کس کا پنجاب اسمبلی تھی، کس کی ایڈوائس تھی؟ ڈفرینٹ لوگوں کی تھی. نام نہ میرے سے پوچھیں اس لیے کہ وہ بیچارے ویسی تکلیف میں اور زیادہ لوگ آپ تکلیف سے میں آج آپ کو انٹرویو سننا چاہتے ہیں، لوگ دنیا سن رہی ہے. بتائیں سر عمران خان کے ساتھ ساتھ اور کون کون؟ نہیں اس میں کوئی چارج شیٹ تو ہے نہیں. 9 مئی کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالیں گے سر؟ میں آپ سے حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کا کم سے کم میرے تک تو کوئی میسج نہیں پہنچا، نہ عمران خان کا نہ کسی اور کا. اچھا یہ سارا جو معاملات تھے نا، جو چیزیں ہو رہی تھیں، تو کوئی 2-3 مہینے پہلے میری پارٹی میں میرے دوستوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ تم دور کیوں ہو گئے ہو، تم اب وہ ان کلوز ڈور میٹنگز میں نہیں شامل ہوتے، کیا وجہ ہے؟ میں نے بھی خود سے بھی یہ محسوس کیا کہ مجھے بھی تھوڑا سا یا تو دور بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے یا میں خود اپنے دل سے دور ہو رہا ہوں، میں کہہ نہیں سکتا. لیکن اس طرح سے وہ ہے نہیں ہے. وہ جو اسکائپ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں تو ہوں، لیکن جو وہاں بنی گالا میں یا زمان پارک میں جو میٹنگز ہوتی تھیں
اس میں میں نہیں ہوں موجود, اور وہ دائرہ تنگ ہوتے ہوتے چھوٹا ہوتے ہوتے کافی لوگ ہمارے جو دوست انر سرکل کے تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس میں نہیں ہیں. تو وہ کون لوگ تھے, کہاں بیٹھ کے سارے فیصلے ہو رہے تھے اور کس طرح ہو رہے تھے, وہ میں وثوق صاحب کو بتا نہیں سکتا, لیکن کم سے کم میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیکن آپ یہ بات تو مانتے ہیں سر کہ کوئی بھی فیصلہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 90% لوگ ایک چیز کے اگینسٹ ہے باہر, لیکن عمران خان کا ایک ڈائریکشن نظر آتا ہے, سب اس لائن پہ آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا فیصلہ, کوئی ایسا عمل, چاہے سائفر ہو, چاہے 9 مئی ہو, چاہے اور پنجاب گورنمنٹ کو ڈیزالو ہو, عمران خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ نہیں, عمران خان کی مرضی کے بغیر تو پارٹی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا, لیڈر کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں 9 مئی کو پوری پارٹی نے کنڈیم کیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ جی ایک سیاہ دن تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا کہ جس کے اندر, لیکن عمران خان نے تو کنڈیم نہیں کیا نا سر. عمران خان بھی وہ کنڈیم ہی کرتے ہیں. نہیں سر, کبھی نہیں کیا. وہ عمران خان مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی جو ہے, انہوں نے تو سر اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جاتے ہوئے. عمران خان کہتے ہیں کہ جی 9 مئی جو ہے, مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو اریسٹڈ تھا 8 مئی کو. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوا یہ ریئیکشن صحیح ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ایچ کیو کے سامنے نہیں, صحیح نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر جو اتھارٹیز مجھے اٹھائیں گی, اریسٹ کریں گی, تو وہ اس کا ریئیکشن ایگری ہوئے نا سر. دیکھیں نا جی بڑے حملے ہوئے تھے. آپ مانتے ہیں سر پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جو میں ہیویلی کنڈیم کرتا ہوں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو. سوال آپ مانتے ہیں کہ اس میں اہم ترین لیڈرز انوالو ہیں؟ دس از بیانڈ پولیٹیکل موومنٹ, کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ سے باہر ہٹ کے ہے یہ سارا. اور اس کے اندر کون انوالو تھا کون انوالو نہیں تھا, اس کے لیے ساری یہ میں خان صاحب کی بات آپ سے کہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بار بار کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور اس میں جو انوالو تھے ان کو آپ سزا دے دیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ تھا کہ سی سی ٹی وی پوری دنیا نے دیکھا ہے, سی سی ٹی وی تو موجود ہے, بہت ہے, بہت سارے. وہ تو اب تو وہ جب جائے گا کیس وہاں پر 9 مئی کا جو جا رہا ہے فوجی عدالت میں, تو وہ ساری سی سی ٹی وی تو آئے گی. عمران خان صاحب یہ بات کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ تو کبھی بھی نہیں کہا. یہ نہیں کہا. اچھا سر, میں اب آتا ہوں. ظاہر ہے سائفر کا کیس کیا تھا سر, یہ کیا اس کا کچھ اندرونی, آپ فاؤنڈر ممبر ہیں. دیکھیں سائفر کا ہوا یہ کہ جب ہماری حکومت بالکل گر رہی تھی اور ہم چند دن باقی تھے, ہمیں لگتا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا. خان صاحب کو اس وقت بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا. تو کچھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک چیز آئی ہے امریکہ سے وچ از ویری ڈیمیجنگ فار پاکستان. ابھی ہم نہیں بتا سکتے لیکن وہ ہے بڑی زبردست, اور وہ ہم جب پبلک کریں گے تو پھر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آئی گاٹ ویری, وہ ایک بندے میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے نا کیا ہے. میں نے پوچھا تو نہیں بتایا انہوں نے مجھے, تو بات ختم ہو گئی. 3-4 دن کے بعد وہ جو میٹنگ ہوئی اس میں وہ دکھایا گیا اپنے کابینہ. آپ نے دیکھا تھا سر؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے سنا ہے, پڑھ کے سنا ہے, وہ سنا میں. کابینہ میں آیا, وہ ساروں نے کیبنٹ ممبرز نے دیکھا. ہم لوگ وہ سائفر جو امریکہ سے آیا تھا وہ اس جگہ پر پڑھ کے سنایا گیا, لوگوں نے دیکھا, آپ نے صرف سنا اس کی ورڈنگ. جی, کابینہ کے ساتھ شیئر کیا تھا, کیبنٹ کے ساتھ وہ انہوں نے, اور اس کے بعد پھر وہ جلسے میں لے کر آئے تھے. اس کو بھی بتایا کہ یہ پیپر میرے پاس ہے اور اس میں ہماری حکومت گرائی جا رہی ہے. اب ایکچولی مجھے نہیں پتا کہ ہاتھ میں پیپر جو تھا وہ ایکچولی سائفر تھا یا وہ سادہ ایسے پیپر فولڈ ہوا تھا, بٹ ایک لیڈر کا یہ کہنا کافی ہے کہ یہ پیپر ہے. بھٹو نے بھی پیپر دکھایا تھا ایک دفعہ, تو ضروری تو نہیں تھا کہ وہ اوریجنل خطی تھا. تو وہ سائفر کی سٹوری تھی. پھر میری ملاقات ہوئی امریکن کونسل جنرل سے اور ایک جگہ دعوت میں, تو وہاں پہ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا ہے سائفر کے بارے. دیز ور ہز ایگزیکٹ ورڈز کہ اس نے مجھے کہا کہ ہی از لائنگ. تو جس کے اوپر میری اس سے کافی میری دوستی بھی تھی, اس سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا, تو میرے سے کافی تلخ کلامی ہوئی اس کے اوپر. میں نے اس سے کہا کہ تم نے الفاظ ٹھیک استعمال نہیں کیے اور تمہیں ایسا نہیں کہہ سکتے تم کسی ملک کے سابق وزیر اعظم کے لیے. اس نے کہا کہ تم یہ کس دن پروف ہو جائے نا عمران تمہیں کہ یہ ٹھیک ہے, میں تم سے معافی مانگوں گا, ریٹن اپالوجیز تم سے. بڑی بات کی. فوج سے اتنی شدید نفرت کا اظہار عمران خان پہلے بھی کرتے رہے ہیں, بہت سارے ان کے ویڈیو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بعد میں اتنی نفرت کیوں ہو گئی فوج سے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک بات آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کو حاضر ناظر جان, عمران خان نے کبھی
زندگی میں فوج سے نفرت کا اظہار نہیں کیا. ناٹ ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ وٹنس ٹو اٹ. عمران خان اگر حمایتی تھے فوج کے، بقول آپ کی بات مان لیں، جی. تو پھر بعد میں تو ان کے بڑے شدید اختلافات ہوئے. ان کے لوگوں نے پھر جو کچھ بھی کیا فوج کے ساتھ دنیا میں، سوشل میڈیا نے، آپ نے دیکھا بیرونی طور پر یو کے ہو، امریکہ ہو، کس طرح جرنلز کی انہوں نے تضحیق کی، کس طرح جو بلوچستان کے اندر جو جرنلز خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے ان کی تضحیق کی گئی. تو یہ سوشل میڈیا آپ کا جو کون کنٹرول کرتا تھا سر؟ میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا یہ میتھ ہے اور کانسیپٹ ہے کہ جی سوشل میڈیا کہیں سے کنٹرول ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا ایک ایسا وائلڈ اینیمل ہے کہ اس کو کنٹرول کوئی کر ہی نہیں سکتا. آج رؤف کی حسن دنیا صاحب میں کہتے ہیں کہ سر یہ باہر سے کنٹرول ہوتا ہے، اور بھی جو لیڈرز ہیں وہ ایک تو کہتے ہیں. رؤف حسن کو ویسے کوئی اللہ نے عقل تھوڑی سی کم دی ہے انہیں. سیکٹری اور سب ٹی پی ٹی آئی پیڈ ہے نا، پیڈ ہے. پیڈ آدمی. اچھا گوہر خان، گوہر خان چیئرمین پی ٹی آئی بن گئے. چیئرمین پی ٹی آئی. ہاں سر، وہ بھی ویسے کمال ہے کہ ادھر سے آئے ادھر چیئرمین بن گئے. پی ٹی آئی میں اور بڑے لوگ موجود تھے جن کو یہ کمان دی جا سکتی تھی، جس میں کیوں نہیں دی گئی سر؟ آئی ڈونٹ نو، یہ تو عمران خان سے پوچھیں. لیکن جن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن سکتے تھے، وہ کیونکہ وہ پارٹی کو انسائڈ آؤٹ جانتے ہیں. یا اسد قیصر ہیں، وہ کو بنایا جا سکتا تھا. علی محمد کو بنا سکتا، آپ کو بنایا جا سکتا تھا. ہم تو چھوڑ گئے تھے نا. نہیں پھر بھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پہ آؤں گا. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شہباز گل، زلفی بخاری اور یہ چیکو ایکو کیا ہے، ان کی کیا خدمات ہیں تحریک انصاف؟ دیکھیں شہباز گل تو نیو انٹرنٹ تھے، تو 18 کے الیکشن کے بعد میں نے دیکھا ان کو. میرا خیال پہلے کوئی ان کا نہیں تھا ہی نہیں. فواد چودھری ان کو لے کر آئے تھے کہیں سے، زلفی بخاری صاحب. زلفی بخاری خان صاحب کے پرانے دوست ہیں، کافی پرانے دوست ہیں. لنڈن میں ان کی دوستی. کس قسم کے دوست ہیں سر؟ یہ تو زلفی سے پوچھے گا. لیکن زلفی آپ سر، آپ کو سب پتہ ہے، نئی ملک ہیں آپ ہیں اور اون چودھری ہیں، تو سب جانتے ہیں. نئی ملک کا تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن زلفی واز اے نائس پرسن. جو ابھی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے سر. نہیں یہ تو خیر کیا ہے سر نا، یہ زلفی تھا وہاں پہ. زلفی موجود تھے سر. اچھا میں نے نہیں دیکھا. جی سر، چیکو ہیں، زلفی ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ اپنا غصہ کہیں تو نکالیں گے نا. مثلا تحریک انصاف میں ان کا کیا رول تھا؟ صرف دوستی تھی. نے بھی تو کوئی کم نہیں کیا. تحریک انصاف کا ان کا کوئی کردار تو نہیں تھا نا سر، یہ صرف دوستی تھی. نہیں، تحریک انصاف میں کوئی کردار نہیں. ایک وقت ایسا ہے سر، ہم نے سنا کہ عمران خان وزیر اعظم ہیں لیکن حکومت بشرا بی بی چلاتی ہیں اور زلفی بخاری چلاتے ہیں. دیکھیں یہ خیال گمان ہمیں بھی گزرا کہ جی یہ سارے آرڈرز جو ہیں کہیں اور سے آ رہے ہیں، یعنی بشرا بی بی شاید اس کو چلا رہی ہیں اور زلفی بخاری جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. لیکن عمران خان کی اتنی اوور ویلمنگ پرسنالٹی ہے، جو میں آپ سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کے اوپر کوئی حاوی ہو جائے. ہاں بشرا بی بی سے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں. ان کی کنسرن سے کر رہے ہوں، ممکن ان کی کنسرن سے عمران خان کی اعتماد میں لے کر بشرا بی بی کام کر رہی ہیں، اور زلفی بخاری ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. کئی جگہوں پہ ان کے آرڈرز زلفی بخاری کچھ دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا کے طور پر ایکٹ کیا، لقب ملا ان کو. لیکن اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ تو خیر ہو گیا. اب تو خیر وہ یہ جو سر مراد سعید باہر ہیں، شہباز گل باہر ہیں، زلفی بخاری باہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انقلاب لاؤ یہاں، اور خود باہر ہیں. اور اس صورتحال میں وہ کہتے ہیں ٹکرا جاؤ، فوج سے ٹکرا جاؤ. یہ کیا چیز ہے؟ بڑا آسان ہے نا. آپ خود غائب رہیں اور آپ اچھا انقلابیوں کو تو چھوڑیں، جو باہر بھاگے وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. یہ ایک بڑے مزے کی کام ہے کہ جو پاکستان چھوڑ کے گیا نا، اس کو مل گیا نیا دھندا. دھندا کیا مل گیا اس کو کہ وہ اس نے جا کے باہر لنڈن میں یو کے میں بیٹھا، وہاں لوگوں نے بڑی آؤ بگت کی ان کی. اب نئی اکانومی انہوں نے سیٹ کی کہ جی ایک یوٹیوب چینل کھولتے ہیں، اس میں وہ بن جاتے ہیں اینکر، بن جاتے ہیں، خود ہی پریزنٹر بن جاتے ہیں. وہ دھندا کیا ہے؟ اس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں. کہ دھندا کیا ہے کہ جی آپ نے فوج کو گالی دینی ہے اور آپ کے وہ ہٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور آپ کو وہاں سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ سبسکرپشن بند ہو جائے نا، انہوں نے ویسے ٹھنڈے ہو جانا. بالکل
تو فوج کو گالی دینے پر پی ٹی آئی کی بہت بڑی جو ہے ان کو دیکھتی ہے. اس کا خالی مطلب پی ٹی آئی نہیں, دیکھیں ایک عام آدمی تو نہیں دیکھتا پورا ماحول بنا ہوا ہے ملک کے اندر, ایک عجیب نہیں. تو یہ ماحول کس نے بنایا فوج کے خلاف؟ اب یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں سر, یہ عمران خان نے نہیں بنایا. کیا انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ نوجوان نسل کو جو یہ اب گالیاں دیتی ہے یہ سوشل میڈیا میں, آپ کو بھی جب آپ نے چھوڑا میں نے دیکھا تھا کہ کیسی انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی. جو بھی پی ٹی آئی کو پارٹی چھوڑنا, سیاست کرنا, حکومت کرنا, فیصلے غلط ہونا, تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن سر یہ جو پی ٹی آئی کے ٹرولر ہیں, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, انہوں نے تو مثلا نہیں تو پی ٹی آئی کے جو ٹرولر ہیں, جن کو آپ ٹرولر کہہ رہے ہیں, یہ ان کو کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ ان کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, میں نہیں کہہ عمران خان, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سر عمران خان آج تک انہوں نے یہ ایک بیان دے دیں. عمران خان آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, عمران خان تو جیل میں ہے نا, وہ 12 سر ایک بیان ان کا 10 بیان نہیں دیتے سر. وہ سر میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا عمران خان کو, میں تو عمران خان کا وہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے سر؟ نہیں میں تو اگر وہ جیل میں, مجھے نہیں پتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کو نہیں پتا کہ عمران خان کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ بالکل نہیں پتا. اچھا عمران خان صاحب جب جیل میں بہت سارے رپورٹر سے ملتے ہیں, بڑے بیانات آتے ہیں, یا ان کے اپنے جو جاتے ہیں لیڈر ملنے کے لیے, چاہے وہ ان کی بہن ہوں, چاہے وہ بشرا بی بی ہوں, چاہے وہ آپ کے گوہر خان ہوں, چاہے وہ آپ کے اسد قیصر ہوں یا عمر ایوب, ان کو ایک میسج نہیں دے سکتے کہ پی ٹی آئی کی تباہی ہو رہی ہے تمہارے سوشل میڈیا کی وجہ سے, آپ لوگ ایک بھی لفظ آئندہ اس طرح نہ کریں, گالم گلوچ اور یہ گندگی اور یہ غلاظت اور یہ چیزیں, ایک میسج مجھے دکھا دیں. عمران خان نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب نمبر 1, یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے نا, ان کے اندر تو دم ہی نہیں ہے کہ باہر آ کے کوئی بات کر سکیں. یہ تو ویسے بیچارے, جن لوگوں کا نام میں نے لیا جو عمران خان سے ملنے جیل میں جاتے ہیں, جی بالکل, یہ قیادت ہے سر آج کی. سر کیا قیادت کیسے آئی, کہاں سے آئی ہے سر؟ نہیں ظاہر ہے وہ تو عمران خان نے بنایا, لیکن کیوں بنائی سر عمران خان نے؟ وہ تو عمران خان سے پوچھے نا. تو یہ غلط فیصلہ ہے سر. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو عارف الوی کو اور ان کو آگے آ کے کمان لینی چاہیے پارٹی کی, اسد قیصر کو, جو پارٹی کو انسائڈ آؤٹ جانتے ہیں, جنہوں نے 4 پارٹیاں تبدیل کی ہوئی, ان کو لا کے بنانے کا کیا فائدہ؟ علی امین گنڈاپور صاحب کا آج اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں میں 15 دن میں چھڑا لوں گا, جیل توڑ دوں گا. ان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے, کس کے آدمی ہے سر یہ؟ نہیں, علی امین ہے تو مخلص پارٹی کے ساتھ, یہ عمل بھی مخلص ہے سر, یہ صحیح ہے, جائز ہے. دیکھیں علی امین اس وقت بڑا کلوز آدمی ہے عمران خان کے اور بشرا بی بی کے, اور پارٹی کی جو اس وقت ٹاپ ہرارکی ہے اس کے اندر ہے. ظاہر ہے ایک ہی چیز. لیکن سنا ہے بشرا بی بی سے ابھی بڑا شدید اختلاف ہوا جب بشرا بی بی صاحبہ ابھی گئی ہیں, کیا نام ہے, پشاور, اور لوگ کہتے ہیں ڈیل کر کے گئی ہیں, سیاست میں آ گئی ہیں. کس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ مثلا ظاہر ہے کہ حکومت اور ریاست کے بغیر تو باہر آدمی نہیں آ سکتا. ہاں حکومت کو مائنس کریں نا, حکومت تو اس قابل ہے تو ریاست کو لے لیں. تو اگر ریاست کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو عمران خان کی ڈیل کریں, پھر ڈائریکٹلی بشرا بی بی کیوں کریں؟ مثلا یہ ہے میں سمجھ رہا ہوں, میرا ماننا ہے کہ شاید بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ قانونی عدالتی راستے سے ہی باہر آئی ہیں. ڈیل اس کا مطلب ہے عدالت آزاد ہے نا سر؟ میں نے تو نہیں کہا قید ہے. نہیں آپ نے نہیں, میں کہہ رہا ہوں عدالتیں آزاد ہیں. یہاں مان لیتے ہیں اگر عدالتیں آزاد ہیں تو پھر پاکستان کے اندر جو مختلف آپ کے لطیف کھوسا ہیں, ماشاءاللہ آپ کے لیڈر ہیں سر, اب تو تحریک انصاف کے عظیم لیڈر ہو گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو رہا کرایا جائے. یہ بڑی, ویسے مجھے لطیف کھوسا سے بڑی عزت کرتا ہوں ان کی میں, اور لطیف صاحب دیکھ بھی رہے ہوں تو آپ کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے ان سے توقع نہیں ریز بیان کی. اچھا جنرل باجوہ سے کیا اختلاف ہو گیا؟ وہ تو لے کے آئے تھے عمران خان کو, سپورٹ کیا, جیسے کہ آپ خود بھی کہتے ہیں. جنرل باجوہ سے بنیادی اختلاف کی وجہ بزدار صاحب ہے. کئی بار جنرل باجوہ سے بزدار صاحب کی بات ہوئی کہ جی ان کو ہٹانا ہے, یہ خرابی کے باعث بن رہے ہیں, فلانا ہے, یہ ہوا ہے, اور خان صاحب نے مانا بھی, بٹ اگلے دن 2 دفعہ تو کم سے کم میں وٹنس ہوں کہ وہ اس کے بعد انہوں نے پھر وہ نہیں کیا. ایک بار تو جب یہ سارا ہوا تو علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیاری کی گئی کہ جی علیم خان کو بناتے ہیں. علیم خان اس وقت ناراض تھے اور وہ اسلام آباد میں تھے. علیم خان راضی ہو گئے تھے. علیم خان راضی ہو گئے, ہم آ گئے. پھر کیوں نہیں بنے؟ صبح کی تیاری تھی, صبح ہم پہنچے بنی گالا, تو خان صاحب اپنے ٹریک سوٹ میں اور ٹی شرٹ میں آئے, وہ ورلڈ فیمس ڈائری ان کے ہاتھ میں تھی. بیٹھ گئے خان صاحب, میں کہ جی آ گیا, علیم کو میں لے آیا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں کہ
کیا کرنا ہے, میں علیم کو یہاں بلاؤں یا وزیر اعظم پی ایم ہاؤس لے کر آؤں, کہاں آپ اس کو ملیں گے, کدھر بات کریں گے اور کیا بات کرنی ہے, اور چینج آج ہی ہونا ہے. اور انہوں نے منٹ کا تو وقفہ دیا اور انہوں نے کہا کہ وقفے سے مجھے سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ فیصلہ تبدیل ہو گیا ہے. جب آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا اور اہم ترین فاؤنڈرز ممبرز کو بھیج دیا, سر یہ زبان کہاں گئی؟ یہ ڈیسیجن پہلی بار تو نہیں لیا تھا, یہ آخری بار لیا تھا انہوں نے. اچھا, یہ لیتے رہتے تھے ڈیسیجن یہ دوسری بزدار کے حوالے سے. ہاں دوسری بار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدار کے پاس اوپر موکل بہت سخت, بہت مضبوط, موکل بہت مضبوط تھا, راتوں رات فیصلہ. سنا بشرا بی بی صاحبہ کا بہت زبردست سپورٹ تھی بزدار صاحب کی, کہہ سکتے ہیں بالکل. بشرا بی بی کی سپورٹ تھی بزدار. جی ہم یہاں پر میں آپ کو روکوں گا سر. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی عمران صاحب, اب آتے ہیں سر, یہ بتائیے کہ جنرل باجوہ کا صرف یہی اختلاف تھا یا جنرل فیض کو وہ آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ دیکھیں ویسے تو پوری پارٹی میں یہی سب بات کرتے تھے کہ یہ اگلا آرمی چیف جنرل فیض ہے. آپ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے, سبھی کو ظاہر ہے یہ نظر آتا تھا کہ یہی سارا ہوگا, کیونکہ خان صاحب کی قربت بہت تھی ان سے. تو لیکن باجوہ صاحب نے بھی جو لاسٹ ان کا وہ تھا, آخری ٹائم تھا, اس وقت انہوں نے فیض صاحب سے دوری اختیار کر لی تھی. اور وہ پہلے تو بالکل دو جسم ایک جان ہوتے تھے, بعد میں وہ تھوڑا سا کوئی مجھے نہیں پتا کیا ان کا اختلاف ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن کوئی نہ کوئی ڈفرینس ضرور تھا کہ اس کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض آرمی چیف بنے. اور جب عمران خان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اور میرے ذہن میں ابھی کوئی نہیں ہے کہ کس کو بنائیں گے کس کو نہیں بنائیں گے, جو وقت آئے گا جب دیکھیں گے. تو انہوں نے کبھی اپنے منہ سے تو یہ تذکرہ نہیں کیا, لیکن حرف عام میں اور پارٹی میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ جنرل فیض کو بنانا چاہتے ہیں. لیکن سر ایک نیوز ہے ہمارے پاس, آپ اس کو شیئر کریں, پتہ نہیں اس میٹنگ میں آپ تھے یا نہیں تھے. لاہور میں عمران خان نے جنرل فیض کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں. اور اس وقت وہاں پر پارٹی کے 2-3 اہم لوگ موجود تھے, جن میں شاہ محمود قریشی بھی تھے اور یہ جو آپ نے نام پنجاب کی اہم لیڈرشپ بھی تھی. ادھر کیا بات کنسرن ہوا وہ تو ہمیں نہیں پتہ چلا, انہوں نے انکار تو نہیں کیا ہوگا, ظاہر ہے انکار نہیں کیا ہوگا, نہیں آپ ایسے کریں گے. لیکن اسی رات کو پھر اسی میٹنگ میں جو 3 رکنی کمیٹی کی میٹنگ تھی جہاں یہ کال گئی تھی, عمران خان نے ان سے پوچھا تھا, تو ایک آدمی باجوہ صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جنرل فیض کو, اور آپ نے بتا دیا کہ جنرل فیض کو آرمی چیف باجوہ صاحب پسند نہیں کرتے تھے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی تھی. تو عمران خان تو راضی تھے آرمی چیف کو لانے کے لیے. آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, آئی ایم ناٹ پریوی آف اینی سچ میٹنگ. نہیں تو ایک بار جب ڈی جے آئی والا معاملہ ہوا نا ندیم, ہاں ڈی جے آئی کا بہت امپورٹنٹ, بڑا امپورٹنٹ تھا. ایگری کر کے سنا انکار کر جو دراڑ تھی نا, جو اصل جو دراڑ تھی, آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا, وہ بزدار کے کم اور یہ زیادہ تھا. اچھا ہاں, کیونکہ اس میں ہوا یہ کہ جب یہ انکاری ہو گئے بالکل, انہوں نے کہا کہ جی میں, لیکن پہلے ایگری کیا سر. ایک اسپوکس پرسن باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا, کہ مجھے انہوں نے, یہ میں نے خود باجوہ صاحب کے منہ سے سنا ہے, انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا کہ جب میں گیا وہاں پہ میں نے انہیں کہا کہ ڈی جے آئی اس کو لگانا چاہتے ہیں جنرل ندیم کو, تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کے بعد وہاں سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ٹویٹ ہو گئی. یس, جب ٹویٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں اوکے دیا خان صاحب نے. یہ تبدیلی ان کے اندر کیسے آئی جبکہ آپ سنیں انہوں نے ایگری کیا؟ جنرل باجوہ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں, یہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھ سے ایگری کیا. اچھا, اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیے تھا, جو بھی پریس ریلیز ہے وٹ ایور, اور ہماری طرف سے وہ نوٹیفائی ہونا چاہیے. ہی واز رائٹ. وہ شاید باجوہ صاحب نے عجلت میں یہ کام کیا, یا ممکن ہے کہ انہوں نے جلدی کر دیا, یا آئی ڈونٹ نو, جیسے بھی ہوا بہرحال ہی ہو گیا. اب خان صاحب نے کہا کہ جی میں تو نہیں کرتا. اب یہ ایک وہ ٹسل پڑ گئی. میں کراچی میں تھا, بیٹھا ہوا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے دوست جو ہیں
وہ کوشش کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے کوئی لچک اور نرمی آ جائے اور یہ کام ہو جائے. اب ادھر یہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں, ادھر وہ لگا نہیں رہے ہیں. مجھے ایک دن کال آئی جنرل فیض کی, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ سارا ادھر تماشا لگا ہوا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہیں کراچی میں, تو کچھ آ کے ہیلپ کریں. میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے نہ وزیر اعظم مجھے کہہ رہے ہیں کوئی ہیلپ کرنے کی, نہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بات آئی ہے. تو دوست ہیں بیچ میں 2-4 جو بھی ہیں, وہ سب کوشش کر تو رہے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ کو اسلام آباد ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. میں اسلام آباد آیا, میں جنرل فیض کو ملا. تو فیض صاحب نے کہا کہ ہیلپ اس آؤٹ ان دس, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب تو یہ پھنس گیا, سینگ پھنس گئے ہیں دونوں طرف سے. میں نے کہا میں آرونو میں جا کے بات کرتا ہوں. اس بات کو کوئی 8-10 دن گزر چکے تھے, وہ معاملہ اور خرابی کی طرف چلا گیا تھا. تو میں جب وزیر اعظم کے پاس گیا تو میں نے جا کے کہا کہ خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے جس کو آپ لگانا چاہتے ہیں DGI. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں, آئی ڈونٹ نو اینی ون. میری تو کبھی باجوہ اور فیض کے علاوہ کیوں منع کیا, کیا بتایا؟ باجوہ صاحب اور فیض کے علاوہ ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا سر یہ وہاں پہ ندیم صاحب کور کمانڈر رہے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. سال ایک تو میرے ساتھ ہم لوگ ساتھ تھے. اور جب ہوتے ہیں نا کور کمانڈر, تو کوئی بھی گورنر ہو اس کی کافی انٹریکشن, بالکل انٹریکشن ہوتی ہے. اور میں اپنی تو کیا کہا سر انہوں نے اس میں اپنی کسی بھی گورنر سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں اس لیے انٹریکشن رہی کہ مجھے عمران خان کے نزدیک سمجھا جاتا تھا, اور سارے جو ہمارے فیڈرل منسٹرز تھے وہ بھی گورنر ہاؤس کو استعمال کرتے تھے, اور یہیں سے بات ہوتی تھی. تو ایک تھوڑی سی امپورٹنس زیادہ تھی کسی گورنر کے مقابلے میں, تو میری انٹریکشن زیادہ رہی. میں نے کہا میں نے ان کو انتہائی شریف آدمی پایا ہے, اور یہ ایک تھورو بریڈ سولجر. ٹھیک ہے آپ نے تعریف کی سر, ٹائم میرے پاس کم ہے, ذرا میں چاہتا ہوں پھر کیا ہوا سر, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم لگا دیں گے ان کو. اچھا پھر آپ سے دوبارہ آئی واز شاکڈ. یس یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی, ان کا ہم لگا دیں گے, ٹائم میں بتاؤں گا. تو جنرل ندیم کے حوالے سے بھی جنرل باجوہ نے آپ کو بتایا, یہ بات باہر بھی آئی کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے جا کر انہوں نے DGI-SPR کا جو ٹویٹ ہوا تھا, اس کے بعد عمران خان نے اس کو راتوں رات چینج کر دیا, منع کر دیا. تو اس میں بھی بشرا بیوی کی انوالومنٹ تھی, سنیں. واللہ عالم بالصواب. لیکن دیکھیں سمجھتے تو ہم یہی ہیں کہ وزیر خان صاحب کے سب سے نزدیک ترین وہ تھیں, اور خان صاحب بھروسہ بھی ان کے اوپر زیادہ کرتے تھے اور ہیں, اور ممکن ہے ان کے ساتھ مشاورت کی ہو اور کوئی انہوں نے ان کو کہا ہو, یا یہ کسی پہ. اچھا یہ سر بتائیں, میں کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, بہت سارے سوالات ہیں, رہ گئے, سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے بہت زیادہ. یہ بتائیے کہ یہ الزام اب لگ رہا ہے جنرل فیض کو تو کورٹ مارشل ہو گیا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ جی فوج کے اندر بغاوت کرانے میں عمران خان اور جنرل فیض کا دونوں کا مشترکہ کام تھا, اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب آئندہ وزیر اعظم یا صدر بننا چاہتے تھے اور جنرل فیض آرمی چیف. میں اس پہ کچھ کمنٹ کرنے سے قاصر اس لیے ہوں کہ میں نے کبھی یہ عمران خان کا رابطہ جنرل فیض سے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. اس کے بعد ممکن ہے رابطے میں ہو, کسی وایا رابطے میں ہو, پسند تو کرتے تھے, بہت زیادہ پسند تو کرتے تھے, اکثر ملاقات ہوتی تھی. اس کے بعد نہیں ہوئی, مجھے نہیں, میں I'm not savvy to any of those meetings. جنرل فیض کا تحریک انصاف کے سیاسی ڈھانچے میں, ایکشنز میں کیا مثلا ان کا عمل دخل تھا؟ کوئی ڈائریکٹ عمل دخل تو نہیں تھا. کبھی انہوں نے جنرل فیض نے تو مجھے نہیں کہا فون کر کے کہ جی آپ اس طرح کریں یا اس طرح کریں. آپ کو نہیں کہا؟ مجھے اور ویسے بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ مجھے یہ نہیں اندازہ. جنرل فیض مجھے اس وقت ہوا کہ جب جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف, تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ان کا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. اچھا سر یہ بتائیے, فوجی عدالت میں کیس جا رہا ہے عمران خان صاحب کا, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ فوجی عدالت میں نہیں جانا چاہیے کیس خان صاحب کا. اسی عدالتوں سے اپنے پروف دکھائیں جو بھی ہیں, اور یہیں سے فیصلہ لیں. اگر عدالتیں آزاد ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں, آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ جس وقت میری جگہ پہ آ جائیں گے تو میں جواب دے دوں گا. نہیں, اتنا جواب دے دینا. میں تو سر ابھی آپ نے سب کے سامنے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں, بشرا بیوی کی اور میں تو کہہ رہا ہوں آزاد ہے نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی فوجی عدالت کی بجائے اسی عدالت میں چلنا چاہیے؟ اسی عدالت میں. لیکن سر ایسے کیسز ہیں جیسے 9 مئی ہے آپ کا, یہ جو آپ کے ان کے ساتھ ہے جنرل فیض کے ساتھ,
اور جنرل فیض جب کور کمانڈر پشاور تھے، لیکن جنرل فیض کا تو ابھی کورٹ مارشل تو ہو اسی رہا لیے ہے وہ نا۔ کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے خلاف ان کے اقدامات ہے، ثبوت ہے عمران خان کے، لیکن اگر لگتا ہے اگر ایسے ثبوت ہیں اگر ایسے ثبوت ہیں تو تو کریں، پھر فوجی عدالت میں جانا کریں، چاہیے۔ بالکل کریں۔ آپ سر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب تحریک انصاف میں کیا آپ واپس جانا چاہتے ہیں یا کوئی اور نئی سیاسی جماعت؟ لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے سیاست کی صرف تحریک انصاف میں تو آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا بانیان میں سے، تو واقعی میں 1993 سے عمران خان کے ساتھ لگا اور اس کے بعد تحریک انصاف سب کو بنانے پتہ ہے والوں میں سر، سے۔ بالکل میں دل سے آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میری اور کوئی سیاست میری ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں، مثلا آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، میں ہوں، ابھی بھی حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے سر، سر بہت شکریہ، بہت سارے سوالات تھے لیکن کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، بلکہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہی ہم نے لے لیا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔